अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे नावल का नाम है यारम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद। हम अपने नावल की पहली एपिसोड के 7 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो आज हम अपनी पहली एपिसोड का इख्तिताम करेंगे। तो बिला ताख़ीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। एक ग्राहक शू स्टोर में पिछले 1 घंटे से घूम फिर रहा था, लेकिन कोई जूता इसे पसंद नहीं आ रहा था। हर बार वो काउंटर का चक्कर लगाकर ज़रा आगे निकल जाता और फिर से घूमकर काउंटर तक आ जाता। अमरहा गो मसरूफ़ थी, लेकिन इसे देख भी रही थी। मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ स्टोर में जूतों की ट्वीट नहीं मिलती। अमरहा इसके पास आई। अच्छा, तुमने इन्हें सिखाया नहीं ट्वीट लेना और देना? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई जूता पसंद नहीं आ रहा? जो जूता अच्छा है वो महंगा है, जो महंगा नहीं है वो अच्छा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ किसी खरीदारी के मूड में आए हो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। अच्छा देखो, हमारे स्टोर में कुछ नुक्स वाले जूते रखे हैं। अगर हम वर्कर चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। तुम मेरे साथ आकर अच्छे वाले लेकिन सस्ते जूते ले सकते हो। कितनी अच्छी हो तुम, लेकिन आज नहीं, शायद कल। फिर तुम आज क्या करने आए थे यहाँ? आज पता नहीं, मैं कल पता करके बताऊंगा। घड़ी को देखता वो चला गया, जैसे मकसद पूरा हो गया हो। शीशे के इस पार अमरहा ने उसे जाते देखा। वो हाउ डीप इन लव की धुन सीटी पर बजा रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कोई रॉकस्टार अपना कामयाब शो करके लौट रहा हो। कल वो फिर आ गया, लेकिन जूते लेकर फिर भी नहीं गया। जब वो इसे लेकर स्टोर रूम में गई तो इसने इसका वहाँ काफ़ी वक्त लिया। तो ऐन वक्त पे इसे याद आया कि इसके पास तो अच्छी हालत में 2-3 जोड़े जूतों के पड़े हैं, फिर वो नए क्यों ले? फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो जिच हो गई। पता नहीं, बस कभी कभी मेरी याददाश्त काम नहीं करती, ऐसे ही चली जाती है। जब याददाश्त गई मैं आ गया, अब वापस आई है तो मुझे जाना होगा। पाकिस्तान में हम तुम जैसे लोगों को बावला कहते हैं। बाउल आ? हाँ, बाउल आ। चलो जाओ, अब कितना वक्त ज़ाया किया मेरा। जाते जाते वो फिर रुक सा गया। मेरा ख्याल है अगर मैं एक जोड़ा ले ही लूँ तो कौमी असम्बली में यकीनन इसे ज़ेरे बहस नहीं लाया जाएगा। वो फिर से जूते पहन पहन कर देखता रहा। वैसे मुझे ये ख्याल भी आ रहा है कि एक स्टूडेंट को इतना शाह खर्च नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना है एशिया में लोगों के पास इतने कपड़े और जूते होते हैं कि अगर वो अपने कपड़े और जूते दुनिया भर के इंसानों में तकसीम करने लगे तो हर एक को 2-2 जूते और कपड़े मिल जाएं। क्या तुम्हारे पास भी इतने ही हैं? वो गिड़गिड़ा गई। पता नहीं, यानी इतने ही हैं। हर वक्त तुम लोग कपड़ों और जूतों के बारे में ही सोचते रहते हो और फिर असल बातों पर सोचने के लिए दिमाग में और जगह ही नहीं रहती। मेरे दिमाग में भी और जगह नहीं रही तुम्हारी ऊट पटांग बातें सुन सुनकर। कंधे उचकाकर वो चला गया। बाहर बारिश हो रही थी और सड़क को पार करते, फुटपाथ पर चलते इसने कम से कम 5 बार मुड़कर शीशे के उस पार काउंटर पर सर झुकाए कंप्यूटर में बिल्स की एंट्री करते अमरहा को देखा। इस बार उसने सीटी की धुन बदल डाली। वो एक मशरकी धुन बजा रहा था। डेरिक आर्ट का स्टूडेंट था और इसने एक मुकामी चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और डबिंग के लिए अमरहा को बुलाया। अमरहा जानती थी वो अब तक शर्मिंदा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद करता है। 2 मिनट की डबिंग के अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और काफ़ी से ज़्यादा मालूमात भी। सिर्फ एक कैमरे के साथ डेरिक ने वो डॉक्यूमेंट्री बना ली थी और अच्छे खासे पैसे बना लिए थे। डेरिक ने इसे अपनी पहली से बनाई गई दूसरी डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई। इसे वो सब अच्छी लगी, खासकर डेरिक की कोशिश अच्छी लगी। चंद दिन सोचने के बाद इसने डेरिक से मशवरा किया। वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मुतल्लिक एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहती थी ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपडेट किया जाए। डेरिक ने इसे बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है, पहले वो स्क्रिप्ट लिखे। इसने अपने लिखे स्क्रिप्ट इसे दे दिए ताकि वो इनसे सीख ले। इन्हें कई दिन पढ़ने के बाद इसने 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिख लिया। डेरिक ने कुछ बुनियादी तब्दीलियां की
اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیرک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہا نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ وہ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے، پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیرک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے، لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا۔ اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی۔ بس پھر مت پوچھو، جن چینلز نے انکار کیا تھا وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے، دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیرک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی اور اب کی بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم آفر کی۔ امرہا نے ہاں کہہ دی۔ یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اسی کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہا سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیلات چاہیے تھیں جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہا اور ڈیرک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرہا کو اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ اس کی کفایت کا گراف اونچا ہوتا چلا جا رہا تھا اور فضول خرچی کا نہ ہونے کے برابر۔ سردیاں آ چکی تھیں تو اس نے اپنے لیے صرف گرم کوٹ لیے تھے جو وہ پاکستان سے لائی تھی، وہ یہاں بیکار تھے۔ یہاں کی سردی اس کی سوچ سے بڑھ کر تھی۔ رات گئے ایک دن دادا جی کا فون آیا۔ اسے وہ کافی پریشان لگے۔ پریشان نہ ہونا امرہا، دھیان سے سنو، تمہارے بابا ہسپتال میں ہیں۔ پوری اعظم مارکیٹ میں آگ لگی تھی، بس واجد خود کو سنبھال نہ سکا۔ کیا ہوا دادا؟ وہ چلا اٹھی۔ وہ ٹھیک ہے، سینے میں درد ہوا تھا اس کے، میری بات کروائیں۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، تم دعا کرو۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر کا دروازہ کھول کر آسمان تلے آ گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، ایسے جیسے دنیا کی ہر چیز اسے دباؤ سے مار ڈالے گی۔ سادنا اس کے پیچھے آئی۔ پاکستان میں سب ٹھیک ہے امرہا؟ میرے بابا ہسپتال میں ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ منہ اٹھا کر سادنا کو دیکھنے لگی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ 2 دن پہلے تم مجھے کہہ رہی تھی کہ تم شیر جوان ہو۔ میرے اندر گھبراہٹ بڑھ رہی ہے، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ گھبراہٹ نہیں، مایوسی ہے۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے اس کے اندر ایسے ہی ابال اٹھتے ہیں، اسے بے چین کر دیتے ہیں۔ یہ مایوسی ہی ہے، ورنہ تم ایسے نکل کر باہر کو نہ بھاگتی، اپنی عبادات کرتی، پہلا کام رونے کا نہ کرتی، دعا کا کرتی۔ خود کو سنبھالو، اپنے گھر والوں کا حال احوال لو۔ وہ سادنا کی طرف دنگ سے دیکھتی رہ گئی اور اندر کی طرف لپکی۔ فون کیا اور دادی اماں سب کو جی جان لگا کر تسلی دی۔ گھبرائیں نہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا انداز مضبوط تھا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو؟ اماں روتی جا رہی تھی۔ میرے پاس آپ کی مایوسیوں کے جوابات نہیں ہیں۔ دادا اس کی مختلف ڈاکٹر سے باتیں کرواتے رہے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد انہیں ہوش آ گیا اور 2 دن بعد وہ گھر چلے گئے۔ دکان میں موجود 20-25 لاکھ کے قالین جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ بابا کے سینے میں تکلیف کیوں نہ ہو اٹھتی۔ کاروبار کے نام پہ وہ کنگال ہو چکے تھے۔ پاکستان میں سب بے حد پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، اور مانچسٹر میں وہ تندہی سے ان معاملات کا حل نکالنے میں مصروف تھی۔ لیکن ہلکان یا پریشان نہیں۔ واجد سود پہ قرضہ لے رہا ہے، دادا نے فون پہ بتایا۔ سود پر؟ اسے دھچکا لگا۔ ہاں، میری کوئی بات نہیں سن رہا، بنا سود کے قرض نہیں مل رہا۔ سود حرام ہے دادا، اسے دکھ ہوا جان کر۔ یاد ہے مجھے، اور واجد کو بھی یاد دلایا ہے۔ کہتا ہے سود نہیں ہے، بس وہ قرض پہ منافع لیں گے۔ دادا آپ دیدہ ہو گئے۔ یا وہ گھر بیچے گا یا قرض لے گا، ورنہ دکان کیسے چلائے گا؟ بابا سے کہیے گا قرض نہ لے، میں کچھ کرتی ہوں۔ تم کیا کرو گی؟ دادا حیران ہوئے۔ کیوں؟ بہت کچھ کر سکتی ہوں میں۔ جہاں ایک مشکل آتی ہے وہاں دائیں بائیں 100 حل آتے ہیں۔ میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتی ہوں، حل ضرور کہیں آس پاس ہی ہے۔
اس نے اب تک کی اپنی جمع کی گئی تنخواہ اور ڈاکیومنٹریز سے ملنے والے پیسے بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیے۔ وہ پاکستانی چند لاکھ تھے، فی الحال اتنے بھی کافی تھے۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے لیڈی مہر کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ انہوں نے خاموشی سے ایک چیک کاٹ دیا۔ وہ حیران دیکھتی رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ لیڈی مہر اسے مشورہ دیں گی کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، لیکن انہوں نے مناسب کا ایک چیک اسے لکھ دیا۔ یہ قرض ہے، انہوں نے امرہ کو یاد دلایا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے امرہ کہ میں تمہیں اور تم جیسی کئی لڑکیوں کو یہاں مفت بھی رکھ سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ اگر ایسا کیا میں نے تو تمہیں بیکار اور ناکارہ بنا دوں گی۔ میرا ایک بیٹا اسی شہر میں رہتا ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں رہتا۔ میں نے اسے کوشش اور مسلسل کوشش کرتے رہنا سکھایا ہے۔ میرے اس آرام دہ گھر کے شاہانہ بستروں پر اسے نیند نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو اس دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایسا انسان بننے کے لیے انہیں ایک شاہانہ نہیں محنت کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ انہیں زیرو ہونا پڑے گا تاکہ وہ زیرو کے آگے اعداد لکھ کر اپنے نمبر بڑھا سکیں۔ میرے بابا ایک کسان تھے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، محلوں میں زندگی گزارنے والے بدقسمت ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ ناکارہ ہیں۔ وہ مٹی سے اٹے ہاتھ اٹھا کر اعلان کرتے، خوش قسمت تو ہم ہیں کیونکہ ہم کارآمد ہیں۔ زندگی ہم میں سانس لیتی ہے، زندگی ہم میں دھڑکتی ہے۔ میں یہ رقم تمہیں ویسے بھی دے سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لیکن یہ قرض اس لیے ہے تاکہ اسے واپس کرنے کے لیے تم خود کو کارآمد بناؤ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اس نے چیک بھی بابا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیا۔ بابا کا فوراً فون آیا، امرہ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اتنے پیسے میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے بنا سود کے ادھار لیے ہیں اور کچھ میرے اپنے جمع کیے گئے ہیں۔ تم نے کیسے جمع کیے؟ دادا کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ وہاں جاب کرتی ہے۔ ایک دو بار دادا نے بابا سے کہا کہ امرہ کو پیسے بھیجنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چھوٹی بڑی ضروریات پوری کر سکے، تو بابا نے چند ہزار پاکستانی دادا کے حوالے کیے کہ اس سے اس کے 3-4 ماہ آرام سے گزر جائیں گے۔ امرہ نے وہ پیسے دادا کے پاس ہی رہنے دیے۔ میں جاب کرتی ہوں بابا۔ جاب؟ تم کام کرتی ہو وہاں؟ تم نے تو کبھی پاکستان میں چھوٹی سی بھی جاب نہیں کی۔ نہیں کی، غلطی کی، اب کر رہی ہوں اور بہت خوش ہوں۔ بابا یہاں سب کرتے ہیں۔ بابا آپ دیدہ ہو گئے، زندگی میں پہلی بار اس کے لیے۔ امرہ تم کب اتنی سمجھدار ہو گئی؟ علی اور حماد کو کھیلنے سے فرصت نہیں ہے اور تم نے مجھے وہاں سے لاکھوں بھیج دیے۔ میں نے تو تمہیں وہاں جانے کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا تھا۔ علی اور حماد کو کھیلنے کودنے سے اس لیے فرصت نہیں بابا کہ آپ نے انہیں کھیل کود میں مصروف رکھا ہے۔ ان پر سختی کریں، اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتے تو انہیں کوئی ہنر سکھائیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو ایسے آرام و آسائش کی زندگی دیتے ہیں، ہم خود ہی تو انہیں ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ بابا خاموشی سے سنتے رہے۔ تمہارے دادا نے کہا تم وہاں بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے یقین آ رہا ہے کہ واقعی تم بڑی کلاس میں پڑھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں؟ بابا کی یہ بات مجھے بتاؤ میں اور کیا کیا کروں نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ خوشی سے اس کا حال برا ہو گیا۔ بابا پہلے تو سب کو کفایت کی عادت ڈالیں، فضول خرچی ترک کر دیں۔ علی اور حماد سے کہا کریں کہ صبح جلدی اٹھیں۔ دانیہ سے کہیں کہ وہ ساتھ ساتھ جاب کرے۔ بابا اپنے ذہن پر کوئی دباؤ نہ رکھیں۔ جو نقصان ہو گیا ہمارا اسی میں فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹا نقصان ہمیں بڑے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، بس یہی کافی ہے۔ آپ بس محنت سے نئے سرے سے اپنا کام کریں، اور میری خواہش ہے کہ آپ یتیم خانے کے بچوں کو بلوا کر انہیں دکان میں بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ میں خود جا کر انہیں لاؤں گا اور کھانا کھلاؤں گا۔ اور بتاؤ؟ وہ آپ دیدہ ہو گئی اور بابا سے کہہ نہ سکی کہ یہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو وہ کل پرزے بناتے ہیں جو زندگی کی گاڑی میں شان سے فٹ ہو جاتے ہیں، اور گاڑی چھکا چھک دوڑتی چلی جاتی ہے، اور اگر والدین انہی پرزوں کو کند کر دیں تو زندگی کی گاڑی جام ہو جاتی ہے اور جام ہو کر بند ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال اس کا ذمہ پہلے سربراہ پر آتا ہے، کیونکہ نومولود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بس بابا اپنا خیال رکھیں اور کبھی دل چھوٹا مت کیجیے گا۔ میری دکان پھر سے چل نکلی تو میں تمہیں پیسے بھیجا کروں گا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے بابا، میرے پاس میری ضرورت کے لیے کافی پیسے ہیں۔ تم تھک جاتی ہوگی،
بالکل نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے سب کرنا۔ کرسمس آنے میں ابھی وقت تھا۔ موسم اس کی سوچ سے زیادہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی میں وہ ہر وقت مونگ پھلی کھاتی ہوئی پائی جاتی، اور جس تعداد میں اس کی ہیلو ہائی بڑھ چکی تھی، یونیورسٹی میں اسی حساب سے جتنی مونگ پھلی منہ میں جاتی تھی، اس سے کہیں زیادہ دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی تھی۔ اب روز کی 1-2 کلو مونگ پھلی تو وہ لے نہیں سکتی تھی، اس لیے جہاں ذرا سناٹا سا دیکھتی منہ میں ڈال لیتی۔ ایک دن ایسا کرتے اسے اپنے پیچھے آلیان کا کہا سنائی دیا، کتنی چالاک ہو تم، کیسے چھپ چھپ کر کھا رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ صاف مکر گئی۔ امرہا انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور آلیان بزنس کا، اور امرہا تو پھر اپنی عادت کے مطابق پوری یونیورسٹی کا ہفتے میں ایک چکر ضرور لگا لیتی، ورنہ حصوں میں تو ضرور ہی چکر کو مکمل کر لیتی۔ لیکن آلیان کم ہی کہیں چلتا پھرتا، کھڑا ٹہلتا نظر آتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ ایسے ہو جاتا کہ ہر وقت ہر ایک کو نظر آتا، اور کبھی کبھی ایسے کہ ہر کوئی اس کا پوچھ رہا ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ پھر سے ایسے اچانک سے نمودار ہوا تو امرہا کو اچھا لگا۔ اس نے جیب سے مونگ پھلی نکال کر اسے دی، اور ساتھ ساتھ وہ اسے بتا رہی تھی کہ لاہور میں مونگ پھلی کیسے بکتی ہے، کیسے اسے گرم کیا جاتا ہے، کیسے ہیٹر کے پاس بیٹھ کر اسے اڑایا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ مونگ پھلی کے چھلکوں کے ڈھیر کو چپکے چپکے کھنگالا کرتی تھی کہ اس میں سے اسے کوئی مونگ پھلی مل ہی جائے۔ آلیان دیر تک ہنستا رہا۔ میں یقین کرتا ہوں، مجھے یقین ہے تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ ہنستا رہا، پھر اپنی انگلی کی پور سے اپنی آنکھ کی نمی صاف کی، اور اپنے کراس بیگ میں اس نے مونگ پھلی بھروا کر اپنی کلاس لینے چلا گیا۔ اور پھر وہ اسے ایک ایسے وقت نظر آیا کہ اس نے حیرت سے کتاب بند کر دی۔ رات 12 بجے سے پہلے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی، اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے ذرا دور گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اسے وہ نظر آیا۔ پہلے اس نے سر کو اٹھا کر جیسے سارے گھر کا بھرپور جائزہ لیا، پھر وہ ایک کھڑکی کی طرف بڑھا۔ امرہا نے جھٹ اپنے کمرے کی بتی بجھا دی اور کھڑکی سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کھڑکی سے اچھل اچھل کر اندر جھانک رہا تھا۔ پھر اس نے یہی کام دوسری کھڑکیوں کے ساتھ کیا۔ پھر وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کھڑا ہو کر پائپ کا سہارا لے کر اوپر کی منزل کے ایک بیڈ روم میں جھانکنے لگا۔ امرہا کا حیرت سے برا حال تھا۔ وہ اتنی مشاقی سے یہ سب کر رہا تھا جیسے اسپائڈر مین ہو، اور ایک عرصے سے ایسے کرتب کر رہا ہو۔ پھر وہ اس کھڑکی سے زمین پر کود آیا اور ٹہلنے سا لگا۔ امرہا نے سر کو ذرا پیچھے کر لیا۔ اب وہ اسی کھڑکی کے پاس آ رہا تھا۔ امرہا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، وہ اسی کی کھڑکی کے پیچھے کھڑا تھا۔ اب وہ کھڑکی بھی بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور کھڑکی سے پیچھے جھانکنے کے لیے آگے ہوئی، اور اس کی چیخ نکل گئی۔ آلیان ایک دم سے اس کے سامنے آیا۔ وہ کھڑکی پر چڑھ چکا تھا۔ امرہا، آلیان نے سرگوشی سی کی، تم یہاں؟ امرہا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تم یہاں؟ کھڑکی کی چوکھٹ پکڑے وہ گرنے کے قریب ہوا۔ پھر اس نے جلدی سے مضبوطی سے کھڑکی کو تھام لیا۔ جنگل یا بیابانوں میں اندھیرے کے بستر پر میٹھی نیند سوئے سب جگنو اس کی آنکھوں میں ایک ایک کر کے جاگنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا گھر ہے امرہا۔ مسکراہٹ دباتا وہ نیچے کو ہو گیا، کسی جنگلی لنگور کی طرح جسے وہ اپنا گرو مانتا ہوگا۔ امرہا نے بے طرح حیران ہو کر جیسے خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی بھی جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا، حقیقت تھا، خواب نہیں تھا۔ اس کا یونی فیلو ایسے اس کے کمرے کی کھڑکی میں آ کر اسے بتا گیا کہ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ وہ ذرا دور دوسری کھڑکی کی طرف لپک رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کر کیا رہا تھا؟ ایسے آدھی رات کے وقت اس کی رہائش گاہ کے گرد پاگلوں کی طرح کود پھاند رہا تھا۔ امرہا نے سر کو ذرا اور آگے کر کے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پریوں کے دیس کی کہانی سنتے بچے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کیا کوئی پری ان کے سروں پر اوپر اڑتی جادو کی چھڑی گھما رہی ہو۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں، اگر ہاں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ نظر آ گئی۔ وہ نیچے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے سر نکالے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ آواز کو دھیما رکھ کر وہ چلائی، پاگل ہوں میں، ملین پاؤنڈ لو۔ اس نے ابرو کو اچکا کر مسکراہٹ دبا کر سر ہلایا۔ اچھا تو یہ تمہارا گھر ہے؟
अपनी दानिश में वो इसे चिढ़ा रही थी। तो फिर सीधे रास्ते से अंदर आकर दिखाओ। अच्छा। आलियान सीने पर हाथ बांध लिए और इसके अगले हुक्म का इंतजार करने लगा। क्या ड्रामा है ये, अमरहा पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसने झुरझुरी लेकर डरने की अदाकारी की और कान में उंगली घुमाने लगा। फिर सर को झुकाकर कान को साफ करने का अमल किया। अमरहा को काफी बुरा लगा। इसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक अदद मोटा मैगजीन उठा लिया और इसे दे मारने के लिए बुलंद किया। आलियान को बुरा लगा। वो संजीदा होकर इसे देखने लगा। क्या वो खिड़की में खड़ी जूलियट है और क्या वो नीचे खड़ा रोमियो है? सितारों भरी रात ने वक्त के कान में सरगोशी करके पूछा। वक्त ने कंधे झुकाए और मुस्कुरा कर कहा, इंतजार करो। अमरहा मैगजीन इसे दे मारती वो तेजी से घर की दूसरी तरफ चला गया। उसने तकरीबन खुद को आधा खिड़की से बाहर निकालकर उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो इसे नजर नहीं आया। कुछ ही देर में इसे घर के अंदर से शोर की आवाजें आने लगी। रात के वक्त इसे इस तरह की आवाजों का आना अजीब लग रहा था, खासकर लेडी मेहर की आवाज का। वो अपने कमरे से बाहर आई तो साधना भी अपने कमरे से निकल कर आ चुकी थी। क्या हो रहा है? दीदी का बेटा आया है इन्हें सालगिरह विश करने। कब आया? अभी। आओ अंदर चले। साधना ने इसका हाथ पकड़ लिया और दोनों लेडी मेहर के कमरे में चली गईं। और लेडी मेहर के बेड पर बैठा आलियान इन्हें मुन्ना सा बेक केक खिला रहा था। कमरे की खिड़की खुली थी। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मसरूफ थे जैसे दुनिया में अकेले वो दो इंसान ही मौजूद हों। अमरहा देखती रह गई। मेरा बेटा भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, लेडी मेहर ने इसे एक बार बताया था। यूनिवर्सिटी को फ़ख्र है इस पर और मुझे इस पर। बिजनेस के नए रुझानात और तारीखों पर इसने जो असाइनमेंट्स लिखी हैं, इसे यूनिवर्सिटी ने किताबचे की सूरत में छाप कर लाइब्रेरी में रखा है। साधना ने आगे बढ़कर लेडी मेहर को गले लगाया और सालगिरह विश की। अमरहा भी आगे बढ़ी। आलियान ने जल्दी से केक छुपा लिया। ये बचा हुआ केक मैं साथ ले जाऊं? इतने से केक में भी तुम्हारी जान है। लेडी मेहर बहुत खुश थी। नहीं, केक में जान नहीं रही अब। मम्मा, आपको मालूम है लोग आपके घर को यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शटलकॉक। कैसा मासूम इंसान था ना, वो कैसे सच उगल रहा था। कौन कहता है मेरे व्हाइट हाउस को शटलकॉक? आलियान ने अमरहा की तरफ देखा। नहीं, मैं नहीं कहती। यूनिवर्सिटी में पहले से ही ये शटलकॉक के नाम से मशहूर था। मैं नहीं कहती। अमरहा घबरा गई। ये माँ बेटा दोनों कैसे बौखला देते हैं। आलियान, आज रात यहीं रुक जाओ। वो इसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी थी। आलियान हंसने लगा। आप मुझे रहने के लिए कह रही हैं? ठीक है, जाओ फिर। वो अपना बैग उठाकर खिड़की की तरफ लपका। अमरहा हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या तरीका है आने और जाने का? आज मैं दरवाजे के रास्ते पर चला जाता हूँ। आलियान लेडी मेहर से मिलकर कमरे से बाहर आ गया। तुम्हारा कमरा किस तरफ है? क्यों? मुझे इसकी खिड़की देखनी है। क्यों? इतने क्यों? मुझे देखना है कि ऊपर से नीचे खड़ा मैं कैसा लग रहा था। जैसे सामने से खड़े लग रहे हो। कैसा लग रहा हूँ? उफ! अमरहा को खामोश होना पड़ा। हाथ खुले दरवाजे से अंदर झांककर इसने खुद ही अंदाज़ा कर लिया कि ये इसका कमरा है। तुम लेडी मेहर के बेटे हो? बिल्कुल। वो खिड़की में से सर बाहर निकालकर इस तरफ देख रहा था जहाँ कुछ देर पहले वो खुद खड़ा था। लेकिन इनका नाम तो मार्गरेट नहीं है। एकदम से आलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने जल्दी से अपनी पुश्त से बैग उतारा और जो चुन्ना मुन्ना केक बच गया था वो निकाल कर अमरहा के आगे किया। ये मैंने बेक किया है। तुम कुक हो? ओके, मैं चला। इसने एकदम ऐसे हाथ छोड़ दिए जैसे ध्यान न देने पर गिर गया हो। अमरहा चीख दबाती खिड़की की तरफ लपकी। नीचे झांका। पाइप से झूलता वो ज़मीन पर छलांग लगा चुका था। अमरहा ने सर खिड़की से बाहर निकाल लिया। गुड बाय के लिए थैंक्स। अब तुम सो जाओ। वो दोनों हाथों को मुंह के दाएं बाएं रख कर थोड़ा सा चिल्लाया। गुड बाय कौन कह रहा था इसे? अमरहा तो इस बंदर के तमाशे देख रही थी। गुस्से से इसने खिड़की बंद करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैं वहाँ से यहाँ खड़ा कैसा लग रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तुम खिड़की से झांकते हुए टॉम्स के हाथ से बनी गर्ल एट विंडो जैसी लग रही हो। बस तुम ज़रा गुस्से में हो। टॉम्स की गर्ल्स तो मुस्कुराती है। बैग को संभालता दोनों टांगों की ताली बजाता वो चला गया। बंदर। इतने प्यारे स्पाइडरमैन को अमरहा बंदर कहकर बड़बड़ाने लगी।
اس کا دیا کیک وہ کچن میں رکھ آئی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا رات کے اس وقت کیک کھانے کا، لیکن آلیان کے اس طرح آنے کے بارے میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رات گئے تک سوچتی رہی۔ یہ اس کا گھر ہے، یعنی آلیان بھی لیڈی مہر کا وہ بچہ ہے جسے انہوں نے پالا ہے۔ آلیان سے مل کر اسے کبھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ بھی کسی ایسے ادارے میں رہا ہے جہاں بے سہارا اور ناجائز بچے پرورش پاتے ہیں۔ اس کے انداز و اطوار ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ وہ کسی بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ امرہا کو عجیب سا لگا کہ یہاں ہر دوسرا شخص ایسا ہی ہے، بغیر خاندان کے پرورش پانے والا، ناجائز۔ اس کا نام آلیان تھا، اس کی ماں کا نام مارگریٹ تھا۔ یہ سب کیا چکر تھا؟ شاید لیڈی مہر نے اس کا نام آلیان رکھا ہو، اسے اردو سکھائی ہو، ورنہ شاید وہ رچرڈ، این یا ہرمن ہوتا۔ لیڈی مہر اپنے سب ہی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی اور بچے ان سے، تو ایک بچہ ان کے لیے اپنا نام تو بدل ہی سکتا ہے۔ ان کے باقی بچے بھی تھوڑے بہت اردو بول ہی لیتے تھے، تو آلیان کسی کی ناجائز اولاد ہے؟ اسی والدین کے نام پر صرف ماں ہی ملی، اس لیے اس کا سرنیم مارگریٹ ہے۔ آلیان اس کا اچھا دوست بنتا جا رہا تھا۔ اس کے بارے میں ایک معلومات ہونے پر وہ اس کے لیے افسوس محسوس کر رہی تھی، صرف افسوس اور کچھ نہیں۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ امرہا کو اس وائٹ ہاؤس میں رہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کمرہ جو لیڈی مہر نے اسے دیا تھا کافی بڑا تھا۔ کھڑکیاں قد آدم تھیں اور کمرے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ کھڑکی کے عین سامنے کی دیوار پر کسی نو آموز خطاط کے قلم سے سجی کن فیکون کی ہلکے رنگوں سے بنی پینٹنگ لگی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی انوکھے واقعات ہو رہے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، لیکن اس کے لیے نئے تھے۔ وہ کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی اور غیر ارادی طور پر اس طرف دیکھنے لگی جہاں آلیان کھڑا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تھا۔ جس فرینچ انداز سے وہ خفا ہوتا تھا وہ اس کا ٹریڈ مارک تھا۔ فرانسیسیوں کو سیکھنا چاہیے کہ خفا کیسے ہوا جاتا ہے، لیکن امرہا یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ کتنا خوبصورت اور زندگی سے بھرپور ہے، یا یونیورسٹی اس کے لکھے کو کتابی شکل میں لاتی ہے۔ وہ تو اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، کس قدر کراہت سے۔ اگلا سارا دن ڈور بیل بجتی رہی۔ لیڈی مہر ان بچوں کی طرف سے دنیا بھر سے تحائف آتے رہے۔ ان کا وقت فون کال سنتے ہی گزرا، اور تو اور سب اپنے اپنے گھر اپنی اپنی جگہ کیک رکھے بیٹھے تھے اور اس اسکائپ پر لائیو لیڈی مہر کو سامنے بٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ ادھر لیڈی مہر کیک کاٹ رہی تھی۔ ہر 1 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی آن لائن ہو جاتا، کم سے کم 10 کیک کٹے۔ امرہا کے عیش تھے، کیک کھا کھا کر وہ تھک چکی تھی۔ تحائف کا اتنا ڈھیر لگ چکا تھا کہ اسے لیڈی مہر پر رشک آنے لگا تھا۔ کیسی اولاد ملی تھی انہیں، جو ان کی نہیں تھی اور ان کی اپنی اولاد سے زیادہ ان کی اپنی تھی، جن میں قوم و نسل، مذہب و روایت کا فرق تھا۔ فرق نہیں تھا تو ایک محبت میں نہیں تھا۔ لیڈی مہر نے انہیں محبت دی تھی تو وہ بھی بہت کنجوس نہیں تھے۔ رات تک جب آخری تحفہ بھی آ چکا تو ان سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر وہ سب تحائف کھولے۔ اتنے بیش قیمت تحائف تھے کہ امرہا کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ لیڈی مہر ایک تحفے کو کھولتی، اسے کتنی ہی دیر چھوتی رہتی، ہونٹوں سے لگاتی اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتی۔ وہ تحائف بلا شبہ بہت قیمتی تھے کیونکہ انہیں محبت سے خریدا گیا تھا۔ بے اولاد ہو کر بھی ایک خاتون نے اولاد والوں سے زیادہ خوشی پائی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے انسانیت کی معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے رنگ و نسل کو مٹا کر ان سب کو گلے لگایا۔ وہ ایک ایک تحفے کو کھولتی اور اسے بھیجنے والی کے بارے میں انہیں بتاتی جاتی۔ دیکھو ذرا مورگن کو اتنی مہنگی گھڑی مجھے بھیج دی، مجھے اس کی ضرورت ہے یا اسے؟ اب میں کچھ کہوں گی تو ناراض ہو جائے گی۔ ہر سال مجھے پہلے سے زیادہ مہنگا تحفہ دیتی ہے۔ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ جب گھر آیا کرتی تھی تو میرے دائیں کان کے ساتھ اپنا بایاں کان جوڑ کر سویا کرتی تھی، اور اگر سوتے میں اس کا سر کھسک جاتا تو اٹھ کر پھر سے میرے کان سے کان ملا کر سو جاتی تھی۔ جانے اسے کیا خبر تھا، کہتی تھی راتوں میں خوابوں میں جو کچھ بھی آپ سنتی ہیں میں بھی وہ سننا چاہتی ہوں، اور اگلے دن اٹھ کر مجھے بتایا کرتی تھی کہ رات مجھے آنے والے سارے خواب اس نے بھی سنے ہیں۔ ساتھ ساتھ لیڈی مہر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتی رہی۔ یہ باتیں سن کر جان کر امرہا کو لگ رہا تھا اس نے ملک نہیں بدلا، دنیا ہی بدل لی ہے۔ کیا دنیا میں لیڈی مہر جیسے لوگ بھی ہیں؟ یہ ڈینس نے خود بنایا ہے۔ انہوں نے لکڑی کے نفیس تختے کو ان سب کے سامنے کیا۔ تختے پر ایک تصویر کھدی جس میں ایک عورت
کرسی پر بیٹھی ہے، اس کے سر پر فرشتوں کا ہالہ چمک رہا ہے اور 10 بچے اس فرشتہ صفت خاتون کے سامنے بیٹھے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھو کیا بنا ڈالا ڈینس نے مجھے۔ آج کل جرمنی میں ہوتا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور ایک NGO بھی چلا رہا ہے۔ یہ 12 سال کا تھا جب ایک رات میرے پاس رہا تھا تو رات کے کسی پہر اپنے بستر سے نکل کر میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کب تک کھڑا رہا، جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پاس کھڑا مجھے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ کوئی عورت اس کرۂ زمین پر ایسی خوش قسمت ہوگی جسے اس کی اولاد راتوں کو ایسے اٹھ اٹھ کر محبت سے دیکھتی ہو؟ بہت دیر تک لیڈی مہر سب کی باتیں کرتی رہی، پھر امرہا انہیں ان کے کمرے میں لے آئی۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی تصویر فریم میں رکھی تھی، وہ پہلے وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ آلیان نے دی ہے۔ لیڈی مہر تصویر کو ہاتھ میں لے کر اسے ہونٹوں سے لگانے لگی۔ تصویر ہاتھ سے بنائی گئی تھی جس میں آلیان نے اپنے تخیل کو دکھایا تھا کہ وہ لیڈی مہر کو نوجوان اور خوبصورت کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت پیار کرتا ہے مجھ سے۔ انہوں نے امرہا کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے سب بچوں کے بارے میں بتایا تھا، اب وہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتاتی؟ 18 سال کا ہونے کے بعد جب یہ ادارے سے نکلا تو میں اسے گھر لے آئی۔ یہ میرے دوسرے سب بچوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن میں بہت رویا کرتا تھا۔ جب یہ ایک دن اور ایک رات میرے پاس رہ کر جاتا تو مجھے بتایا جاتا کہ وہ واپسی پر بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، روتا ہے، رات بھر سوتا نہیں، کھانا نہیں کھاتا۔ پھر میں جا کر اسے مل کر آتی لیکن اسے گھر نہ بلاتی۔ پھر یہ بڑا ہو گیا تو میں نے سوچا اب اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ وہ گھر آ گیا اور بہت خوش تھا، بلکہ خوشی سے روتا رہا۔ کئی گھنٹے وہ گھر کی دیواروں کو، کمروں کو دیکھتا رہتا، آتش دان کے قریب بیٹھا اونگتا رہتا اور پھر رات بھر ٹی وی پر ایکشن فلمیں دیکھتا رہتا۔ میں نے سوچا نیا گھر کا ماحول ملا ہے شاید اس لیے، لیکن کئی ہفتے گزر گئے، اس کے معمولات میں تبدیلی نہ ہوئی۔ دن بھر باہر کھیلتا، رات کو فلم اور ویڈیو گیمز۔ میں نے انتظار کیا کہ شاید وہ خود کو بدل لے۔ وہ بڑا ہو چکا تھا، اب اسے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھے مایوس کر رہا تھا۔ ایک دن شدید برف باری ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے چند گرم کپڑے ایک بیگ میں رکھے اور اسے چند پاؤنڈز دے کر گھر کے دروازے سے باہر کیا اور اس سے کہا انسان بن جاؤ تو آ جانا، اپنے گھر کو میں تمہیں برباد کرنے نہیں دوں گی۔ پھر امرہا کو بے تحاشا حیرت ہوئی، لیڈی مہر اتنی سختی سے کام لیتی رہی تھی۔ پورا 1 سال مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ بہت ضدی ہے، غصہ بھی بہت آتا ہے اسے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مجھے دکھ ہوا کہ شاید میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی سختی سے کام لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے گھر کا آرام و آسائش اسے برباد کر رہا تھا۔ میں اپنے گھر کو آگ لگا سکتی تھی لیکن آلیان کو ایسے ناکام ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیڈی مہر کے بیڈ کے قریب کاؤچ پر بیٹھے امرہا تھوڑی دیر کو چپ سی ہو گئی۔ اس کے دونوں بھائی بھی لگاتار فیل ہوتے رہتے تھے اسکول اور کالج میں، لیکن کبھی انہیں ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا گیا۔ بابا ان کا جیب خرچ بند کر دیتے تو اماں چپکے سے انہیں پیسے دیتی رہتی، ورنہ دادی آئے دن وہ نئی سے نئی موٹر سائیکل بدلتے، دن رات بائک چلاتے اور رات گئے گھر آتے، اور نہیں تو کمپیوٹر یا موبائل کے ساتھ مصروف رہتے اور اماں ابا کے سامنے یہ سب کرتے، لیکن کبھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی تھی۔ اور تو اور اگر وہ سو رہے ہوتے اور دادا انہیں اٹھانے کی کوشش کرتے، بہت سو لیے، تو اماں اور دادی دادا سے لڑنے لگتی کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے انہیں، بچے ہیں سونے دیا جائے۔ یہ بچے ہیں، دن کے 2 بج رہے ہیں، کام والوں نے اپنے دن کا آدھا رزق کما لیا ہے، اس عمر میں نے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، دادا کہتے۔ وہ وقت اور تھے، اماں برا مان جاتی، وہ اچھے وقت تھے۔ میرے ابا جی مجھے 100 جوتے لگاتے تھے اگر میری آنکھ اذان فجر کے بعد کھلتی تھی۔ مسجد کے امام صاحب نے بچوں کو جلدی اٹھانے کی عادت ڈالنے کے لیے اذان فجر کی ذمہ داری باری باری سب پر لگائی تھی۔ سمجھدار لوگ تھے اس زمانے کے، حکماٹر سے تربیت کرتے تھے۔ میری اماں تندور پر روٹیاں لگاتی تو میرا باپ مجھے تندور پر بٹھا دیتا، کہتا تجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ تیری ماں کیسے جھلس کر تیرے لیے روٹی پکا رہی ہے۔ میرے ابا جی کے نہانے کی بالٹیاں میری ماں مجھ سے بھرواتی، کہتی تمہارے لیے محنت مشقت کر کے آتا ہے، اس کی دھول مٹی صاف کرنے کی مشقت تم کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے چاو چونچلے ہی کرتے رہتے تو وقت کی سختی نے ہمیں پیس کر رکھ دیا ہوتا اور ہم چلنے سے پہلے ہی گرنے جیسے ہو جاتے۔ بس دادی کو ہمیشہ دادا کا لیکچر برا لگتا۔ دادا کے اس لیکچر کی سمجھ امرہا کو اب آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ امرہا کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی اس قصے میں۔
مجھے اتنا تو یقین تھا کہ وہ محفوظ ہوگا، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت ڈر لگتا۔ فون بجتا تو میرا دل سہم جاتا، میرے کان ڈور بیل کی آواز پر لگے رہتے، لیکن پورا سال بیت گیا، اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک رات میں سو رہی تھی تو کسی نے میرا لحاف اٹھا کر بادام کے چھوٹے سے کیک پر ایک موم بتی جلا کر میرے آگے کیا۔ وہ علیان تھا، وہ کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں مجھے سرپرائز دینے آیا تھا، اور یہ روایت اب تک قائم ہے۔ ہاں، لیڈی مہر مسکرانے لگی، لیکن اب کچھ ایسے کہ میں اپنا کمرہ بدل لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک کھڑکی پھلانگتا جھانکتا آتا ہے۔ اس رات اس نے مانچسٹر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کارڈ میرے آگے رکھا۔ میں انسان بن چکا ہوں، اس نے فخر سے مجھے بتایا۔ یونیورسٹی نے اسے اسکالرشپ دیا تھا۔ لیڈی مہر نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی۔ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ جب میں نے اپنے سب بچوں کو گود لیا تھا، اس وقت میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں بہتر انسان بناؤں گی، مجھے کوئی بھی راستہ اپنانا پڑے دریغ نہیں کروں گی۔ ایک عورت کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو اس پر نبیوں اور ولیوں جتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک ایسا فرض جس میں غفلت کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ایک انسان کو پرورش کے لیے، تربیت کے لیے ایک دوسرا انسان دیا جاتا ہے تو جیسے کل انسانیت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں کہ اسے ابلیس بنا دو کہ کل انسانیت کے لیے وبال جان بن جائے۔ یہ وہ بندہ بشر جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں خیر کی روشنی بکھیرتا چلا جائے۔ سارے انسان خیر ہوتے ہیں امرہا، بس ان کی پرورش کے جو گہوارے ہوتے ہیں وہ انہیں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہ سب پھول ہوتے ہیں، بس ہم ہی انہیں توڑ کر مسل کر اپنی مرضی کے کیچڑ میں پھینک دیتے ہیں۔ ویرا کو پلیٹ لائن پر واقع گیلری آف کاسٹیوم جانا تھا۔ پہلے اس نے امرہا کے لمبے بالوں کی لٹوں کو گول گول بل دے کر مخصوص روسی انداز میں گوندا، پھر اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ میں سائیکل پر نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ ابھی بھی ڈرتی ہو سائیکل پر بیٹھنے سے؟ جیسے تم چلاتی ہو کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ڈر سکتا ہے۔ یونیورسٹی تک ٹھیک ہے، پر پلیٹ لائن جانا ہے تو سب وے یا بس؟ ٹھیک ہے۔ دونوں بس میں آ گئی۔ موسم بدلا تو ویرا لانگ شوز پہننے لگی تھی، چست جینز جیسے جنگل میں شیر کے شکار کے لیے جا رہی ہو۔ بالوں کے نت نئے سٹائل بنائے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے چوکنا رکھ کر چلتی جیسے کسی خفیہ ایجنٹ کی ایجنسی ہو۔ امرہا کو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا احساس ہوتا جیسے وہ اس کی باڈی گارڈ ہو، جیسے کوئی امرہا کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دل ہی دل میں خواہش کرتی کہ کاش وہ بھی ویرا جیسی ہو جائے۔ اس نے ویرا سے پوچھا نہیں، خود ہی سے سوچ کر کہ وہ خریداری کرنے جا رہی ہے کپڑوں کی، لیکن گیلری پہنچ کر اندازہ ہوا کہ شاید ویرا یہاں اپنے کسی آرٹیکل کے لیے مواد اکٹھا کرنے آئی ہے، یا اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں لینے۔ جس باریک بینی سے وہ ملبوسات کا جائزہ لے رہی تھی وہ عام انداز نہیں تھا، وہی ایجنٹ کا سا انداز۔ تمہارا یہاں چوری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ آواز کو آہستہ رکھ کر امرہا نے پوچھا۔ تم میرے بارے میں ایسے بھی سوچ سکتی ہو؟ ایجنٹ نے اسے گھورا۔ وہ تم اس قسم کی فلمیں دیکھتی ہو نا، مطلب جو فلمیں میں دیکھتی ہوں وہ سب کرنے بھی لگو۔ مجھے یقین دلاؤ پاکستان میں سب تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ امرہا نے منہ پھلا لیا اور ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اب ویرا سے کوئی بات نہیں کرے گی شام تک، بلکہ رات تک۔ اپنا یہ منہ ایسے ہی پھلائے رکھنا، لیکن کھولنا مت۔ میں یہاں مخصوص طرز کا ایک لباس ڈھونڈنے آئی ہوں، جب وہ مل جائے گا تو باقی کی تفصیل بھی بتا دوں گی۔ تم چاہو تو الگ سے گیلری کو دیکھ سکتی ہو، فارغ ہو کر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی۔ ویرا چونٹی کی رفتار سے ایک شوکیس کے آگے سے سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت 18ویں صدی کے سیکشن میں تھے۔ نہ صرف مانچسٹر بلکہ پورے برطانیہ میں دی گیلری آف کسٹم ہاؤس اپنی انفرادیت میں یکساں حیثیت کے ملک گیلری ہے۔ گیلری 20,000 سے زائد آئٹمز رکھتی ہے، لیٹ 17 سے اب تک کے فیشن کے مردانہ، زنانہ، بچگانہ کپڑے، جوتے، زیورات اور ایسی دوسری چیزیں بڑے پیمانے پر کاسٹنگ ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یعنی یہ ہاؤس ایسی سب چیزوں کا جدید طرز سے سجا عجائب گھر ہے، ظاہر ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر 17، 18 اور 19ویں صدی کے حصے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ کبھی یورپ میں بھی خواتین نے دستانے پہنے تھے، اسکارف کے استعمال کو لباس کی طرح ضروری سمجھا تھا۔ ایسے گھیردار لباس پہنے جاتے تھے کہ اصل جسامت کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ تو پھر ایسے پیارے ملبوسات سے انہوں نے کیوں کر اپنی جان چھڑا لی، ترک کیوں کر دیے؟ تغیر وقت کی روح ہے، اور بلا شبہ آنے والا وقت گزر جانے والے وقت سے بہتر ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ایسا ہی فرمایا گیا ہے۔ ان ملبوسات نے امرہا کو مبہوت کر دیا۔ وہ بے حد نفاست سے سلائی کیے گئے تھے،
انہیں پہننے سے زیادہ دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ مومی پتلے جو انہیں پہنے کھڑے تھے سانس لینے لگتے اور دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ وقت کے تغیر کے سفر پر جانے پر مجبور کر دیتے۔ امرہا نے ان کے ساتھ وقت کا سفر کیا۔ جب وہ جی بھر کر گیلری دیکھ چکی تو ویرا کے پاس آئی۔ وہ ایک وکٹورین شوکیس کے سامنے کھڑی پینسل سے کاغذ پر سکیچ بنا رہی تھی۔ اب یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے لیے ڈریس بنا رہی ہوں، اپنے کام میں مصروف وہ بولی۔ وہ ایک وکٹورین فراک کا سکیچ بنا رہی تھی جس کے بازو کوہنی تک تھے اور آگے جالی لگی تھی۔ وہ کلائی پر بٹر فلائی ساخت میں بند ہو جاتی تھی۔ فراک 3-4 مختلف رنگ کے کپڑوں سے بنائی گئی تھی، لیکن اس کا پرائم کلر ہلکا نیلا تھا اور جا بجا اس پر سفید جالی کے پرچے لہرائے چھوڑے گئے تھے۔ اس کا گھیرا اتنا تھا کہ امرہا کے 5 شلوار سوٹ بن سکتے تھے۔ امرہا نے ویرا کی پسند کو داد دی۔ بلا شبہ وہ ایک بے حد نفیس فراک تھی اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اسے دیکھنے سے ہی ایک شان کا احساس ہوتا تھا، معتبری اعلیٰ ذوق کا۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکی تو دونوں باہر آ گئے۔ امرہا کے پاس مزید 2 گھنٹے تھے، پھر اسے اپنی جاب پر جانا تھا۔ کیسا ہے؟ ویرا نے سکیچ اس کے آگے کیا۔ زبردست، پر اس کا کرو گی کیا؟ بہت ہی خاص دن پہنوں گی، اپنی شادی پر۔ اس سے بھی خاص دن؟ شادی سے بڑھ کر اور کیا خاص ہو سکتا ہے؟ کنوکیشن پر؟ میرے نزدیک شادی سے بھی زیادہ ایک اور دن بہت زیادہ خاص ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے، جب اسے لگتا ہے کہ اسے 2 زندگیوں کے ٹریکس کو ایک کر دینا چاہیے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتی ہے تو اسے اپنی زندگی میں کسی اور ایک بے حد اہم اور اکلوتے انسان کو شامل کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جب 2 لوگ بالآخر یہ طے کر لیتے ہیں کہ ان میں بادشاہ کون ہے اور ملکہ کون۔ آخری فقرہ ویرا نے نچلے لب کا کونا دانتوں میں لے کر شرارت سے چھوڑتے ہوئے کہا، جب تمہیں کوئی پرپوز کرے گا اس دن؟ ویرا دل کھول کر ہنسی۔ یہاں میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے۔ جس دن میں اسے پرپوز کروں گی اس دن، جس دن تم مجھے اس میں سکیچ کی طرف اشارہ کیا، دیکھو سمجھ لینا میں مار کا سر کر آئی ہوں۔ امرہا کو اس کا اعتماد اچھا لگا۔ وہ جانتی تھی اسے پرپوز نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اہم کام وہ خود کرنا پسند کرے گی۔ یہ ایک فراک امرہا کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کی تھی جس پر ہلکے نیلے سرخ پیلے پروں والی تتلیوں کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگتی دوڑتی شرارتیں کرتی کھیل کود کی حد کرتی ہوں۔ امرہا اس فراک کو اپنے سب سے خاص دن، اپنی شادی کے دن زیب تن کرنے کی خواہش کو اپنے اندر پیدا ہونے سے نہ روک سکی۔ یہ خواہش اچانک اس کے اندر جاگی، ورنہ اس نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے تو کبھی اس شخص کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا جسے کبھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا۔ اس کی منگنی ہوئی تو بھی اسے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ اسے صرف اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے نکلنے میں دلچسپی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، تب بھی اس نے معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ اس نے کئی بار اس کے بارے میں سوچا کہ ایک دادا کے علاوہ وہ کیوں باقی سب سے لا تعلق رہتی ہے، ان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا پاتی، اس کی دوستیں دور دور سے دوستیں ہی کیوں رہتی ہیں، وہ ان کے اور قریب کیوں نہیں جا پاتی۔ اس نے دادا کو یہ بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت تو نہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دادا نے اسے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ آج تک سب نے اسے تکلیف ہی دی ہے۔ اسے سب انسان ایک جیسے لگتے ہیں، صرف تکلیف دینے والے۔ اندر کے اس وہم اور خوف کی وجہ سے اسے کوئی اتنا اچھا لگتا ہی نہیں کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لے۔ پارک آ گئے، سینڈوچز اور کوک ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اور ویرا چلتے چلتے ایک دم ویرا اچھلی اور ساتھ ہی روسی زبان میں گالی دی، پھر تیزی سے سپرمین کی طرح اڑ کر چھلانگ لگا کر سکیٹنگ کرتے ہوئے ایک ہپ ہاپ بوائے کو گردن سے جا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر لاتوں گھونسوں اور گالیوں کی بارش کر دی۔ پھر اس نے لڑکے کو کسی بلی کے بلونگڑے کی طرح اٹھایا اور جھیل کے ٹھنڈے پانی میں اچھال دیا۔ شڑاب کی آواز آئی اور کنارے پر کھڑی ویرا انگلی سے اس بلونگڑے کی طرف لہرا لہرا کر اسے مزید القابات سے نواز رہی تھی۔ ویرا کے غصے اور انگلی لہرانے کی رفتار کو دیکھ کر امرہا اندازہ لگا سکتی تھی کہ روسی زبان میں اس وقت کیا نشر کیا جا رہا ہے۔ بلونگڑے نے پانی میں ڈبکی لگائی اور تیزی سے ہاتھ پیر مارتا دوسرے کنارے سے نکل کر بھاگ گیا۔ کیا کیا تھا اس پہاڑی بکرے نے؟ امرہا کو اس کے بھاگنے کے انداز پر بہت ہنسی آئی۔ میری کمر پر چٹکی بھر گیا تھا۔ تم نے کیسے اس پر تشدد کیا؟ اسے ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ وہ پولیس لے آیا تو؟
पुलिस ले आई या फौज में तैयार हो। एक बार स्कूल ग्राउंड में मेरे एक क्लास फेलो ने मुझे हरासा किया था। मैं 10 साल की थी इस वक्त। वो एक लोफर और गंदा लड़का था और स्कूल की हर कमज़ोर लड़की इससे डरती थी। अगले दिन खौफ से मैं स्कूल नहीं गई। मेरे पापा को मेरे स्कूल न जाने की वजह मालूम हुई तो उन्होंने मुझे घर के बाहर पहाड़ की तरह जमी बर्फ़ में गर्दन तक दबा दिया। मेरे बदन पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। मैं चीखने और चिल्लाने लगी। वो खामोशी से मेरे पास बैठे रहे। जब मैं बिल्कुल मरने के करीब हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बर्फ़ के इस ढेर में दबे रहना बहादुरी है या स्कूल से छुट्टी कर लेना, वो भी नाम नहाद खौफ और बुज़दिली की बिना पर। वो मुझसे बार बार यही एक सवाल पूछते रहे। मेरे होंठ नीले पड़ गए थे और मेरी जान निकलने में कुछ ही वक्त रह गया तो उन्होंने कहा, अगर तुमने बाकी मांदा जिंदगी भी ऐसे बुज़दिल बनकर गुजारनी है तो खुद को इसी बर्फ़ में रहने दो। मर जाओ इसी ढेर में। बुज़दिलों को मर ही जाना चाहिए। अमरहा दंग वीरा की शक्ल देख रही थी। रूस की ठंड और बर्फ़ को जानती हो क्या? हाँ, अमरहा ने साथ जोर जोर से सर भी हिलाया। क्या ठंड ठंड होती है, बर्फ़ बर्फ़ होती है? क्या जवाब दिया था उसने। ठंड ठंड नहीं होती, बर्फ़ बर्फ़ नहीं होती अमरहा, मौत होती है, सफ़ेद मौत। सर्दियों में पानी फेंको तो वो वहीं फ़िज़ा में जम जाए। तुम्हारे मुल्कों के लोग वहीं जाते ही मर जाते हैं। वैसे तुम्हारी दुनिया के बारे में मालूमात इतनी कम क्यों है? मैं जानती हूँ रूस कहाँ है। रूस में क्या क्या है ये जानती हो? पाकिस्तान में क्या क्या है तुम ये जानती हो? पाकिस्तान में क्या क्या नहीं है मैं ये भी जानती हूँ। तुम क्या जानना चाहती हो? मैं ज़ियाद से बात शुरू करूँ या अब्दुल कदीर से? कहो तो मैं कोयटा के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। मैं तुम्हारे इन चंद शहरों के नाम भी बता सकती हूँ जो ज़ेरे ज़मीन पेट्रोल के दरिया रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में खुद पाकिस्तानी भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वो सिर्फ इन रिपोर्टों को मानते हैं जो इन्हें नाम नेहाद गैर मुल्की बना। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इन ज़ख़ीरों को काम में लाकर तरक्की करे। वो ऐसा तब करेंगे जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि इन ज़ख़ीरों के निकलते ही इन्हें इनके ठेके मिल जाएंगे या इन पर इनका कब्ज़ा हो सकेगा। हमारे रूस में एक बात कही जाती है, पाकिस्तानी इस वक्त सल्यूट किए जाने के काबिल थे जब वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बने थे, और तब जब वो एटमी ताकत बने थे, और बस पाकिस्तानियों ने ये सल्यूट दोबारा नहीं ली। अमरहा जानती थी कि वो ठीक कह रही है। खुद वो ये तक न जानती थी कि पाकिस्तान किस सन में एटमी ताकत बना। तुमने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। अमरहा को इसे पुराने मौजू पर वापस लाना ही पड़ा। वो मज़ीद वीरा के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती थी। अगर वीरा पाकिस्तान को लेकर इससे कोई आम सा सवाल पूछ लेती और इसे इसका जवाब भी ना आता तो बुरा होता। कम से कम एक पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान के बारे में मालूम होना चाहिए। ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक किया। ठंडे पानी ने इसके अंदर के गंदे कीड़े को भिगो कर कुचल डाला होगा। तुम बहुत बहादुर हो वीरा। अगर मुझे ऐसे बर्फ़ में दबाया न जाता तो मैं कभी ऐसी बहादुर न होती। एक लम्हे के लिए अमरहा बिल्कुल खामोश हो गई। एक वीरा थी जिसे बहादुर बनाया गया था, एक अमरहा थी जिसे मसल मसल कर रुलाया गया था। वो दोनों इंसान थी, दोनों लड़कियां, लेकिन इनमें से एक कई गुना मजबूत और एक कदम आगे थी और दूसरी कई गुना कमज़ोर और बहुत पीछे थी। दोनों इंसान ही थी, फिर भी बराबर नहीं थी। तो तुम्हारे फादर तुम्हारी ताकत हैं? अमरहा को इस पर रश्क आ रहा था। वो मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने मुझे अपनी ताकत नहीं दी, बल्कि मेरे अंदर की ताकत को मेरे अंदर से बेदार किया है। जब एक बाप अपनी बेटी के अंदर उस ताकत को बेदार करता है तो ज़िंदगी के हर बड़े मैदान में फ़ातेह बनने के लिए अपनी बेटी को तैयार कर लेता है, और ये पावर एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुज़दिली और बहादुरी दोनों का ताल्लुक दिमाग से है, जिस्म से नहीं। अगर वो दिमाग को निडर बना लें तो जिस्म हरगिज़ डरपोक नहीं बनता। वो कहते हैं ना, कोई आपको उंगली लहरा कर धमकाए, आप इसे मुक्का मारकर खामोश करवा दें। तुम्हें कोई भी रद्द अमल में नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो क्या नुकसान के खौफ से मैं बुज़दिल बनी रहूं, खामोश रहूं? ऐसा मैं नहीं कर सकती। वैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्या सिखाया है अमरहा? एक गहरा साया अमरहा पर से होकर गुजरा। बाबा रात गए घर आते थे। इन्हें दुनिया में एक ही चीज़ की फिक्र रहती थी, अपनी कारपेट शॉप की, वहाँ रखे हर छोटे बड़े कारपेट की, बेगमात के घर वक्त पर डिलीवरी की, हत्ता के शॉप पर फ्यूज़ हो जाने वाले एनर्जी सेवर तक की भी। यूनिफॉर्म में एक दिन इनके सामने अपनी वैन के लिए निकलने लगी तो उन्होंने पूछा, कितने बजे छुट्टी होती है तुम्हारे स्कूल से? मैं स्कूल नहीं, कॉलेज जाती हूँ।
اب کہہ کر وہ وین میں آ کر بیٹھ گئی اور بمشکل اپنے رونے پر قابو پا سکی۔ جس باپ کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی اسکول نہیں کالج جا رہی ہے، وہ باپ اس کی تکلیفوں کے بارے میں کیا جان سکتا تھا۔ جس باپ کی بابت ویرا پوچھ رہی ہے وہ اس کے لیے دادا بنے تھے۔ میں 12 سال کی تھی تو بری طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا مجھے بہت بڑے پارک میں لے گئے۔ وہ سال کے گرم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ کیا تم گرم ترین دنوں کا مطلب جانتی ہو ویرا؟ امرہا نے رک کر ویرا سے پوچھا۔ ہاں، اتنا گرم کہ انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ سب جانتی تھی۔ ہاں، یہ وہی دن تھے۔ پارک میں لے جا کر میرے دادا نے مجھے وہ مردہ پرندے دکھائے جو گرمی سے مر چکے تھے۔ وہ مجھے ایک درخت کے نیچے لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے پرندوں کو دیکھتے رہنے کے لیے کہا۔ امرہا کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چڑیا گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئی۔ میرے دادا مجھے اس کے قریب لے گئے اور مجھ سے پوچھا، امرہا، مرنے سے پہلے کیا تم نے ان چڑیاں کو روتے، آہو بکا، شکوا کرتے دیکھا ہے؟ گرمی نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کی میٹھی چوچو بھدی آواز میں بدلی، بلکہ بیچاری تو خاموش ہو گئی۔ پھر تو یہ معصوم سی چڑیا انسانوں سے بڑھ کر ہو گئی۔ دادا نے چند چھوٹے کنکر اٹھا کر پرندوں کو مار دیے۔ وہ خاموشی سے پھر سے اڑنے لگے۔ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی لیکن واویلا نہیں کیا، نہ روئے نہ چلائے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ کائنات کی ادنا مخلوق، حشرات اور دوسرے جانور کبھی انسان کی طرح آہو بکا نہیں کرتے، انسان کی طرح روتے چلاتے نہیں، واویلا نہیں مچاتے، لیکن کائنات کی ارفع و اعلیٰ مخلوق انسان یہ کام بہت شوق سے کرتے ہیں۔ ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں جیسے کائنات کے رب نے قلم کے دکھوں کے سب ہی پہاڑ اس پر توڑ دیے ہوں۔ ایک اکیلا وہی اٹھا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دکھ تکلیف اسے کتنا فائدہ دے رہی ہے، اس کی استاد بنی اسے کیا کیا سکھا رہی ہے، بس رونے چلا جاتا ہے۔ تو تمہارے دادا کے پاس ساری مشرقی حکمت ہے؟ نہیں، ان کے پاس صبر اور علم ہے، تھوڑا سا۔ وہ ایک اچھے استاد رہے ہیں اور میں ان کی بری شاگرد۔ ہم اپنے استاد کو وہاں ناکام کر دیتے ہیں جب ہم ان کی سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ ہر دن ہر رات وہ مجھے ایسی ہی باتیں سناتے، لیکن میں نے تو اپنے وجود کو جیسے پتھر بنا لیا تھا۔ قطرہ قطرہ سوجھ بوجھ کی کوئی بھی بوند اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اب تم سب کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ اپنی زندگی کن اندھیروں میں گزارتی رہی ہوں۔ ذرا سی ہمت کرتی تو ان اندھیروں سے نکل سکتی تھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ ماضی میں؟ کچھ بہت برا؟ تم سنو گی تو ہنسو گی۔ میں ہنسنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا، لیکن بتاتے بتاتے میں رو پڑوں گی، اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ جھیل میں بطخیں ایسے سکون سے تیر رہی تھی جس سکون سے انسان کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ اسکائپ از گاڈ سینٹ کی وہ قائل تھی۔ دادا ہر دن اس سے بات کر کے اسے دیکھ کر ہی سوتے تھے۔ اس نے موبائل لے لیا تھا اور چلتے پھرتے ہر اوقات میں دادا سے اسکائپ پر بات کر لیا کرتی تھی۔ موبائل کے ذریعے ہی اس نے دادا کو اپنی کلاس فیلوز اور یونیورسٹی دکھائی تھی۔ کلاس میں سر کے آنے سے پہلے اس کی کلاس فیلوز نے ہاتھ لہرا کر یک زبان ہو کر کہا تھا، ہیلو گرینڈ پا، اور گرینڈ پا اتنے خوش ہوئے کہ پھولے نہیں سمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں امرہا یہ سب تو۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ ہاں جی، بہت ہی زیادہ اچھے، وہ کہا لگاتی۔ اس نے دادا کو آئس لینڈ کی وہ خاتون بھی دکھائی جو 2 کم 70 سال کی عمر میں ماسٹرز کر رہی تھی اور یونیورسٹی کے کافی اسٹوڈنٹ اور اپنی کلاس کے پروفیسر سے یہ درخواست کرتی پائی جاتی کہ ان کو ان کی عمر کے بالائے طاق رکھ کر انہیں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح عام اسٹوڈنٹ سمجھا جائے، انہیں کوئی رعایت نہ دی جائے۔ وہ اس وقت بھی برا مان جاتی جب لائبریری میں کوئی ان سے یہ کہتا کہ وہ 6 یا 8 کتابوں پر مشتمل سیٹ کو ان کے ہاسٹل روم تک چھوڑ آتا ہے۔ یونیورسٹی کو ان سے بہت توقعات تھی اور سب کا ماننا تھا کہ وہ ضرور دنیا بھر میں مانچسٹر یونیورسٹی کا نام روشن کریں گی، اور کانوکیشن ڈے پر یقیناً دنیا بھر کا میڈیا مسز رودھال کی شاندار کامیابی کو کوریج دینا فرض سمجھے گا۔ دادا آپ بھی یونیورسٹی آ جائیں، یہاں چھوٹا موٹا کورس ہی کر لیں۔ اس عمر میں کیا کروں گا کورس کر کے؟ یہی سوال میں نے بھی مسز ریچل سے پوچھا تھا کہ اس عمر میں تاریخ کو کھنگال کر اس میں گھس کر اور پھر اس میں ڈگری لے کر کیا کریں گی؟ تو انہوں نے کہا، عمر کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز زندگی ہوتی ہے، اور میرے وجود میں زندگی ایسے دوڑتی ہے جیسے کسی نومولود بچے کے جسم میں۔ تو جب زندگی کا معنی ایک ہے زندہ رہنا، تو میں کسی شاندار مقصد کو لے کر زندہ کیوں نہ رہوں؟ اس سے پہلے میرا مقصد میرے بچوں، میرے خاندان کی پرورش اور دیکھ بھال تھا۔ اب میں ان سے فارغ ہو گئی تو میں نے ایک نیا مقصد بنا لیا۔ اس میں عمر اور نفع نقصان کی تو بات ہی نہیں ہے۔
یہ تو مقصد پا لینے کی بات ہے جو میں پا رہی ہوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، ایپیسوڈ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔